बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूँ कि परवरदिगार आलम के फज़ल व करम से आप अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफ़ियत से होंगे। नाज़रीन, 2 दिन की गैर हाज़िरी अय्याम अज़ा की वजह से और इस दौरान जो है बहुत सारी ख़बरें जमा हो चुकी हैं, लेकिन हम तमाम ख़बरों पे तो तबसरा नहीं कर सकते। हम बात करेंगे 2 ख़बरों के हवाले से। एक ख़बर जो कि हमने आपके साथ शेयर की थी भावलपुर यूनिवर्सिटी के हवाले से, उसकी मज़ीद अपडेट्स आई हैं। इंशाल्लाह कुछ देर में उसके ऊपर हम स्पेशली एक अलग से व्लॉग बना के आपके साथ शेयर करेंगे मज़ीद जो उसमें नई अपडेट्स हुई हैं उस हवाले से। और इस वक्त हम आपके साथ बात करेंगे अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारेबाज़ी। अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में जो नौजवान लड़के हैं इस वक्त बिल्कुल डट गए हैं और नारेबाजियों का जो सिलसिला है वो मुसलसल जारी है। नाज़रीन, आज 30 जुलाई गुज़र चुकी है और अब जो है अगस्त का महीना शुरू हो रहा है, और जब अगस्त का महीना शुरू हो रहा है तो समझे कि उल्टी गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। जैसे होता है ना काउंट डाउन, 1 तारीख गुज़र गई, 2 तारीख गुज़र गई, 3 तारीख गुज़र गई। और मुझे याद आ रहा है हमारे बचपन का वो ज़माना जब हम स्कूल गोइंग होते थे और हमारे बचपन में जो है 14 अगस्त मनाने की तैयारियां शुरू की गई थी। और पहले क्योंकि 14 अगस्त मनाई जाती थी मगर इस तरह से नहीं मनाई जाती थी। जब हम ज़माना तालिब इल्मी में थे तो उस वक्त जो है बाज़ाब्ता तौर पे 14 अगस्त मनाने का सिलसिला शुरू हुआ, जिसकी हम बड़ी तैयारियां किया करते थे। और स्कूल में जो है वो बाकायदा कौमी तरानों की प्रैक्टिस हम लोग किया करते थे, और हमारी टीचर्स जो हैं जिसकी आवाज़ अच्छी होती थी उसको सिलेक्ट करते थे मेन 14 अगस्त के जश्न के लिए। और हमारी जो वालदा हैं वो हर साल जो है परचम के रंग के हमें नए कपड़े बना के दिया करती थी। तो वो जो सिलसिला 14 अगस्त का हमारे बचपन से शुरू हुआ तो वो अब बढ़ते बढ़ते एक कौमी त्यौहार की शक्ल इख्तियार कर गया। 14 अगस्त का वैसे तो पूरी पाकिस्तानी कौम को जो है इंतज़ार रहता है, क्योंकि ये एक कौमी जश्न है जिसको हम सब मिल के बड़े धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि हमारी आज़ादी का दिन है। लेकिन इस बार जो 14 अगस्त आ रही है वो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम की, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन मनाया जाएगा, बल्कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के जो कारकुनान हैं उनमें एक बहुत ज़बरदस्त जोश और वलवला पाया जा रहा है और वो 14 अगस्त के लिए बड़ी तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन के चाहने वालों का जश्न का सिलसिला जो है वो रोज़ बरोज़ तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी जानिब जो हज़ब मुखालिफ हैं, जो MQM से निकले हुए लोग हैं, जो ख़ुद को MQM का वारिस करार देते थे, जिनको कराची वालों ने, हैदराबाद वालों ने और अंदरून सिंध के जो उर्दू स्पीकिंग है महाजरीन हैं उन्होंने सिरे से जो है मुस्तरद कर दिया। उन लोगों में बड़ा खौफ पाया जा रहा है और उस खौफ का अंजाम ये है कि कल हमने देखा 10 मुहर्रम को कि MQM पाकिस्तान कहलाने वाली जमात कई सालों बाद 2022 के बाद इस साल हमें बहुत एक्टिव नज़र आई। और वो हमें किस तरह से एक्टिव नज़र आई कि जो आवाम में जाने से कतराते थे, जो सिंध के वडेरे बने हुए थे, यानी सिंध के शहरी वडेरे कह लूँ अगर मैं, कि एक वडेरे तो वो हैं वडेरे जागीरदार जो अंदरून सिंध पाए जाते हैं, और जिसके ख़िलाफ़ अल्ताफ़ हुसैन ने एक नज़रिया दिया था कि पाकिस्तान में वडेरे जागीरदाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ वो उठे थे। और उन्होंने कहा था कि 98% जो लोग हैं वो महकूम हैं और 2% लोग उनके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। तो अल्ताफ़ हुसैन ये नज़रिया लेकर आए थे जिसको बड़ी पजीराई हुई, और वो न सिर्फ कराची बल्कि कराची से निकल के अंदरून सिंध और अंदरून सिंध से फैलता हुआ पूरे पाकिस्तान और गिलगित बिल्तिस्तान तक वो जाने लगा। और जब वो जाने लगा फ़लसफ़ा उनका, तो उनके ऊपर कदगन लगाने का सिलसिला शुरू हो गया। तो अब वो पार्टी जो ख़ुद को महाजिरों का नुमाइंदा कहते हैं, जो ख़ुद को महाजिरों की शनाख्त बताते हैं, वो 2022 के बाद 4-6 धड़ों में बंधे रहे और उन्होंने कभी कोशिश नहीं की कि आवाम के लिए कुछ करें। एक पार्टी जिसको वॉशिंग मशीन के अंदर धो के बहुत साफ़ सुथरा करके लाया गया, उसने बड़ी, क्योंकि वो उनके लाडले थे, उसने बड़ी कोशिशें की कि पहले वो लोगों की मुखबरियाँ करके लोगों को उठाते रहे। यानी कि वो आपके साथ हमने वीडियो शेयर की थी अली रज़ा आब्दी मरहूम की, शहीद अली रज़ा आब्दी ने उनको एक ख़िताब दिया था UKP। बड़ा ख़ूबसूरत अंदाज़ में उन्होंने एक छोटा सा हमें जुमला दिया था कि हमारे ही अपने UKPs हैं जो कि
ہماری ویڈیوز کو, ہمارے ٹویٹس کو کاپی کر کے اور آگے اپنے آقاؤں کے, جن کے وہ جوتے صاف کر کے منظر عام پر آئے ہیں, جن کے آشیبات سے وہ آئے ہیں, ان کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو گرفتار کرو, دیکھو یہ ایسے کر رہے ہیں, ویسے کر رہے ہیں. تو ناظرین, ایک طرف تو وہ لوگوں کو گرفتار کرواتے تھے اور پھر دوسری طرف ان کے نجات دہندہ بن کر آتے تھے اور ان کو رہا کرواتے تھے اور کریڈٹ لینا چاہتے تھے قوم سے کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں. بہرحال وہ سلسلہ رہا, اور لیکن اس کے بعد بھی ان کو کسی قسم کی کوئی پذیرائی نہ ملی, اور ہم نے یہاں تک دیکھا کہ وہ کچھ لوگ جو خود کو نمائندہ کہتے تھے اردو اسپیکنگ کا, مہاجرین کا, وہ جب کسی کے جنازے میں گئے تو لوگوں نے ان کی تعزیت بھی قبول نہ کی اور ان کو انڈے ٹماٹروں سے ان کا استقبال کیا. خیر یہ تو ایک بات تھی جس کی وجہ سے یہ عوام میں منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے. دوسری طرف اب جو کل محرم گزرا ہے, وہاں ہم نے دونوں طرف کی ایکٹیویٹیز دیکھی. ایک ہم نے ایکٹیویٹی دیکھی کراچی میں کہ ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما ہیں وہ سب کے سب جلوس میں مختلف جگہوں پہ, مختلف علاقوں میں سبیلیں لگائی انہوں نے, اور انہوں نے وزٹ کیا جلوسوں کا. کراچی میں کیونکہ ان یو کے پیز کی طرف سے کچھ خطرہ تھا لوگوں کو. ابھی کچھ دن پہلے کا آپ کو سین یاد ہے کہ جب کورنگی سے ایک ریلی نکلی تو ان کی باقاعدہ فوٹیج بھیج کے اور حکومت پہ دباؤ ڈال کے کہ آپ ہمارے جو ہیں پارٹنر ہیں, آپ ان کو گرفتار کریں, اور انہوں نے بھی ان کو خوش کرنے کے لیے گرفتار کیا. ہائی کورٹ نے جو ہے ان کو رہائی دے دی. تو یہ تازہ معاملہ تھا. اس وجہ سے کراچی کے جو نوجوان ہیں انہوں نے کوئی اتنا خاص الطاف حسین سے متعلق کراچی میں تو اپنی ایکٹیویٹیز نہیں دکھائیں, لیکن ہم آپ کو ویڈیو میں جیسے کہ دکھ رہا ہے کہ حیدرآباد میں رہا ہونے والے ایم کیو ایم کے رہنما آفتاب بقائی صاحب, انہوں نے باقاعدہ وہاں جا کے حیدرآباد میں نہ صرف سبیل وغیرہ لگائی بلکہ مختلف جلوسوں میں جا کے انہوں نے الطاف حسین کی تصویر کے ساتھ والے تبرکات تقسیم کیے الطاف حسین کی جانب سے. ایک طرف تو یہ آفتاب بقائی صاحب کی جو مہم ہے, جو ان کی جدوجہد ہے, وہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے, جبکہ نواب شاہ میں اور اندرونی سندھ کے میرپور خاص میں کافی علاقوں میں کھل کے اس بار جو ہے الطاف حسین صاحب کے نام لیواؤں نے الطاف حسین کی تصویروں اور ان کے نام کے ساتھ جو ہے اندرون سندھ میں باقاعدہ سبیل امام حسین کا اہتمام کیا. نہ صرف اہتمام کیا بلکہ عزاداروں کی خدمت کی اور مشروبات سے اور پانی سے ان کی توازے کی. تو ناظرین کھل کے جو ہے اب یہ مقابلہ ہو رہا ہے. اور دوسری طرف ایک ویڈیو جو ہے بہت وائرل ہو رہی ہے کہ جس میں کراچی کے کچھ نوجوان کسی فارم ہاؤس پر گئے ہیں اور وہ اپنی تفریح منانے 9 محرم کو گئے ہیں اور وہ وہاں جا کے الطاف حسین کے حق میں نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ جو باتیں ہیں یہ بڑا آج کل ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے کہ جو متحدہ کے الطاف حسین کے چاہنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو وائرل کی جا رہی ہے جس میں فارم ہاؤس میں لڑکے 9 محرم کو جو ہے اپنی تفریح کے دوران الطاف حسین کا نام کے نعرے لگا رہے ہیں, اب ان کو جو ہے یو کے پیز جو ہے چن چن کے اٹھوائیں گے اور ان کو گرفتار کروائیں گے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا یہ افواہیں رہتی ہے. بہرحال افواہیں مارکیٹ میں بہت گردش کر رہی ہیں, اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ 14 اگست جو ہے اب شروع ہوا چاہتی ہے, اور جیسے جیسے 14 اگست شروع ہوگی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی, اور اس الٹی گنتی میں جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ الطاف حسین کے جو چاہنے والے ہیں اور ان کے جو اپنی کمیٹی ہے اس کے رکن ہیں قاسم علی رضا, انہوں نے ایک جملہ کہا تھا کہ 14 اگست تو آنے دو, ریلی نہیں ریلا نکلے گا. تو یہ جملہ جو ہے یہ بہت مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے, اور لوگ جو ہیں جو الطاف حسین کا فیور کرتے ہیں, جو الطاف حسین کو چاہتے ہیں, وہ بہت شدت سے انتظار کر رہے ہیں 14 اگست کا, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ 14 اگست کو یا تو الطاف حسین صاحب کے اوپر سے پابندی ہٹ جائے گی اور ہیلو آ جائے گا, یا پھر یہ کہ جو ان کے حق میں نعرے لگائیں گے, جو ان کے حق میں ریلیاں نکالیں گے, دوبارہ ان کے ساتھ متعصبانہ رویہ نہیں رکھا جائے گا اور ان کو عام لوگوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. ان کے ساتھ جو ان کا بیہیو ہوگا وہ عام شہریوں کی طرح ہوگا کہ جس طرح سے عام شہری 14 اگست منا رہے ہیں وہ بھی اسی طرح منائیں گے. لیکن دوسری طرف جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں, اور وہ اتنی تیزی سے اب لوگوں میں آنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری دکان بند نہ ہو جائے, کچھ تو ہماری عزت رہ جائے. اور اتھینٹک رپورٹ جو میرے پاس ہے کہ کچھ رہنماؤں نے تو ٹکٹ کٹاؤ لین بناؤ, یعنی کہ ٹکٹ کٹاؤ لین بناؤ اور پھر سے اڑ جاؤ. بہت سارے رہنما جو ہیں وہ باہر بھاگنے کی تیاریاں کریں, جس میں سے گزشتہ 15 دن پہلے بھی ہم نے آپ کو بتایا تھا ایک نامور رہنما جن کو ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا تھا اور ان کی تلخ کلامی بھی ہوئی تھی. اور ابھی تک جو ہمارے ادارے ہیں, جو ہمارے مالک ہیں, ان کی طرف سے ان کو گرین سگنل نہیں دیا جا رہا ہے کہ یہ
راہ فرار اختیار اور دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں باقاعدہ جو ہے میٹنگ ہو چکی ہے اور سابق گورنر سندھ عشرت العباد صاحب جو ہیں وہ اگلے عبوری حکومت کے وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. تو ناظرین جیسے جیسے وقت گزرے گا تو پتہ چلے گا کہ کتنی خبریں صحیح ہیں اور کتنی جھوٹ ہیں, لیکن مارکیٹ میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. تو یو کے پیز جو ہیں وہ بیچارے اپنی ایکٹیویٹیز کو اس طرح سے بڑھا رہے ہیں جسے کہتے ہیں نا کہ چراغ بجھنے سے پہلے بہت تیز جلنے لگتا ہے. تو وہ اب چراغ کی جو اس وقت لو ہے وہ بہت تیز نظر آ رہی ہے. کاش کہ یہ 22 اگست کے بعد جو تیاریاں یہ اب کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کاش کہ یہ 22 اگست کے بعد عوام سے میں ملتے, عوام میں اٹھتے, عوام میں بیٹھتے, عوام کا دکھ درد سنتے, ان کے لیے کچھ کرتے, جو کہ انہوں نے ان 7 سالوں میں کچھ نہیں کیا. مہاجروں کے لیے, اردو اسپیکنگ کے لیے, جن سے یہ ووٹ لینے کا دعوے دار ہیں, جن کی یہ شناخت ہونے کا دعوے دار ہیں, ان کے لیے انہوں نے ان 7 سالوں میں کچھ نہیں کیا. جبکہ یہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رہے اور یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی رہے, لیکن انہوں نے اپنے عوام کو صرف مائنس کیا. نہ صرف مائنس کیا بلکہ اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے نہ صرف سمجھوتا کیا مردم شماری پہ کہ غلط مردم شماری ہوئی اور یہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا اور انہوں نے کچھ نہیں کیا. اس سے زیادہ آواز تو جماعت اسلامی نے اٹھا لی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کبھی انہوں نے گزشتہ 2 روز قبل ایک نیا قانون پاس کرا لیا ہے کہ جو بھی کراچی میں 6 مہینے رہے گا اس کو کراچی کا ڈومیسائل مل جائے گا, اس کو کراچی کی شہریت مل جائے گی. تو ذرا سوچئے جو اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کراچی والوں کے ہیں, ہم اردو اسپیکنگ کی شناخت ہیں, ہم مہاجروں کی شناخت ہیں, وہ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے مہاجروں کو 2 حکومتوں میں رہنے کے باوجود 7 سالوں میں ان کے وزیر رہے وفاقی, یہ قومی اسمبلی میں بھی رہے, صوبائی اسمبلی میں بھی رہے, اور پھر انہوں نے مہاجروں کے لیے کچھ نہیں کیا. الٹا اب یہ مہاجروں کو بالکل انہوں نے سمجھے کہ دیوار سے لگا دیا ہے. انہوں نے وہ بل پاس کروا کے جس میں کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینے تک جو بھی کراچی میں رہے گا وہ یہاں کے ڈومیسائل کا, شہریت کا جو ہے حقدار ہوگا. جبکہ ایسا نہیں ہے کہ کراچی میں ڈومیسائل نہیں بن رہے تھے. کراچی میں انہی میں سے ایک صاحب ہیں جو پہلے کبھی ٹیوشن پڑھا کے اپنا گزارا کرتے تھے, مگر الطاف حسین صاحب نے ان کو عزت دی اور مقام مرتبہ دیا. تو انہوں نے بہت سارے غیر ملکی جو کہ جن کو ہم عرف عام میں افغانی کہتے ہیں, ان کے جو ہے دولت کے انہوں نے اپنے پاس انبار لگا دیے اور ان کو کراچی کی شہریت دلائی. وہ کراچی کی زمینوں کے مالک بنے. وہ افغانی جو ہمارا قتل عام کر رہے ہیں, وہ ہر پاکستانی کا قتل عام کر رہے ہیں. ان کو کوئی پاکستانیوں سے محبت نہیں ہے, وہ پاکستانیوں کو اپنا دشمن بھی سمجھتے ہیں. وہ یہاں جو ہے عمارتیں بھی قائم کر رہے ہیں, وہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں, لیکن افسوس کہ وہ ہر پاکستانی کی گردن اڑانے میں دیر نہیں لگاتے. ہمارے ہی ایک صاحب جن کا میں نے آپ کو بتایا بڑی اسمبلی میں دھواں دار تقریریں کرتے ہیں, اور انہوں نے ہی نادرا سے ان کے شناختی کارڈ بنوائے. اور اب جو موجودہ یو کے پیز کا پورا گروپ ہے وہ یہ قانون پاس کرا چکا ہے کہ 6 مہینے جو یہاں رہے گا وہ کراچی کی شہریت اختیار کر سکتا ہے. اس میں چاہے برمی ہوں, اس میں چاہے بنگالی ہوں, اس میں چاہے افغانی ہوں, کوئی بھی ہو, کوئی بھی بندہ یہاں رہے گا وہ یہاں کا شہریت رکھ سکتا ہے. اور پھر وہ اسمبلی میں بھی منتخب ہو کے جائے گا, وہ آپ کے اداروں میں بھی جائے گا, وہ سرکاری نوکریوں میں بھی جائے گا. تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ عوام میں ان کے خلاف جو ہے ایک نفرت کا سیلاب, ایک امنڈ آیا ہے, اور عوام جو ہے ان سے نفرت کر رہے ہیں. اور ان کو ایک حل صرف یہی نظر آ رہا ہے کہ اگر ہمارے حقوق کا ضامن کوئی ہے تو وہ صرف الطاف حسین ہے. اور بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین ہی تھے, جنہوں نے نظریہ دیا, جنہوں نے اردو اسپیکنگ کہا جاتا ہے, جن کو بانیان پاکستان کی اولاد کہا جاتا ہے, جن کو مہاجر کہا جاتا ہے, ان کو شناخت صرف الطاف حسین نے دی. اور ان کے حقوق کی جو جد و جہد ہے اور ان کے حقوق کے ضامن جو ہیں وہ یقیناً الطاف حسین ہیں. اس کا اظہار ان کے بدترین مخالفین بھی, حقیقی کے جو رہنما ہیں آفاق احمد صاحب, ان سے آپ متعدد بار سن چکے ہیں کہ وہ اب کھل کے اظہار کرتے ہیں الطاف حسین کے بارے میں, جبکہ وہ انتہائی
ان کے مخالف رہے ہیں اور وہ تنقید کرتے ہیں ایم کیو ایم پاکستان پر، اور ان کو گنواتے ہیں کہ تم 7 سالوں میں رہے اور اقتدار میں بھی رہے، وفاق میں بھی رہے، صوبے میں بھی رہے، لیکن تم نے قوم کے ساتھ کیا کیا، قوم کو تم نے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ تو ناظرین، اپڈیٹس اور بھی بہت ساری ہیں، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ میرے وہ بہن بھائی جو اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر سکے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کو بہت خیال رکھیں، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کیجیے، مظلوم کا ساتھ دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔